अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मिसेस अरसलान अगेन। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप सब खैरियत से होंगे अल्लाह की रहमत से। आज हमारी प्रेजेंटेशन का जो टॉपिक है वो है ज़रा डिफरेंट, चूँकि हम अपने यूजुअली जो गाइडलाइन सीरीज़ है या प्रेजेंटेशन है उसमें हम बात कर रहे होते हैं कि अगर आपके हस्बैंड लाइक इमोशनल इंटेलिजेंस की, इस इमोशनल अब्यूज़ की, और जो शादीशुदा ज़िंदगी में मसाइल होते हैं जिसमें आप उलझ चुके होते हैं और आपको अपने घर को भी बचा के रखना होता है, तो आप क्या क्या अप्रोचेस रखें, किस तरह मैनेज करें। तो दो ऑल आर रिएक्टिव अप्रोचेस कि अगर कुछ हो जाता है तो फिर आप उस पर एक्ट कैसे करें। उसके बरक्स एक अप्रोच होती है जो कि कहलाती है प्रोएक्टिव अप्रोच, जिसकी मिसाल बिल्कुल इस तरह है कि किसी चीज़ के होने से पहले उसको रोका जाए या उसको पैदा ही ना होना दिया जाए, यानी प्रॉब्लम को होने ही ना दिया जाए। अगर आप अच्छी मैनेजमेंट करते हैं और मामलात को समझते हैं, रैशनैलिटी से काम लेते हैं, तो आप अपने ज़िंदगी में होने वाले मामलात की रूट कॉज को समझते हैं और उस रूट कॉज को समझते हुए आप प्रोएक्टिव हो जाते हैं। आज की जो प्रेजेंटेशन है वो उसी अप्रोच से रिलेटेड है। हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे मामलात होते हैं जिसके बहुत सारे जब वो हो जाते हैं तो हमारे पास उनके रिएक्शंस होते हैं, एक्शंस होते हैं और हम उन मामलात में काम करते हैं। लेकिन आज जिस प्रेजेंटेशन का जो हमारा टॉपिक है ब्यूटिफिकेशन, एक खातून के लिए अपने हस्बैंड के लिए तैयार होने की अहमियत का, ये एक बहुत ही बेहतरीन प्रोएक्टिव अप्रोच है। इस प्रोएक्टिव अप्रोच को आप अपनाते हुए अपनी ज़िंदगी में आने वाले बहुत सारे मसाइल से बच सकते हैं। और 90% ख़वातीन को ये प्रॉब्लम होती है कि उनके हस्बैंड उनको अटेंशन नहीं दे रहे, उनके साथ जो भी अब्यूज़ के हों या जिस तरह के भी मामलात हों, घर टूटने के, तवज्जो ना देने के, दूसरी शादी के या मामलात दूसरे जिस भी किस्म के मामलात होते हैं, उसमें एक बहुत कॉमन सेट वो होता है जिसने इस मामले में कोताही की होती है कहीं ना कहीं। और अगर आपने कोताही ना भी की हो, आपने अपनी कोशिश की हो, तो एक होता है एटमोस्ट एफर्ट कि अपनी जितनी पॉसिबल एफर्ट्स होती हैं वो लगाएं। तो ये एक ऐसी रूट कॉज है जिसमें प्रोएक्टिव होते हुए अगर आप एटमोस्ट एफर्ट अपनी लगाती हैं तो देयर इज़ बिग चांस कि आपकी ज़िंदगी में होने वाले बहुत सारे मामला जो कि शादीशुदा ज़िंदगी में हो जाते हैं, आप उनसे बच सकें। अल्लाह के नाम से इसको स्टार्ट करते हैं। आगे आपको गाइड करेंगे इस प्रेजेंटेशन में कि ब्यूटिफिकेशन की कितनी और क्या अहमियत है और किस तरह इसको करते हुए अपनी ज़िंदगी के बहुत सारे मसाइल, बहुत सारी शादीशुदा ज़िंदगी की प्रॉब्लम से आप निजात हासिल कर सकते हैं प्रोएक्टिवली, यानी कि उनके होने से पहले आप इतने उसमें गुड मैनेजमेंट में हो जाएंगे कि आप उन्हें पैदा ही नहीं होने देंगे जो मसाइल आपको परेशान करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। रब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सबसे पहले इसमें एक मैंने कोट लिखी है जो कि है अ हैप्पी हस्बैंड मेक्स अ हैप्पी होम एंड अ हैप्पी होम इज़ वेयर लव रिसाइड्स। अगर आपके हस्बैंड खुश होंगे तो घर में खुशियाँ होंगी, उस घर में खुशियाँ होती हैं जहाँ पे प्यार रहता है। तो इसकी इम्पोर्टेंस आपको अभी आगे चल के पता चलेगी कि हस्बैंड को खुश करने के लिए ब्यूटिफिकेशन की कितनी अहमियत है। Apart from giving your spouse a physical pleasure, you should always prepare or beautify yourself to make him feel pleasing to you. After an entire working day, when your husband enters to the home, you should be well dressed and groomed to make him feel that way, and this is also proven by a hadith. देखिए, आप जब आपके हस्बैंड अपने घर आते हैं और आप उन्हें एक प्लीज्ड पर्सनैलिटी के साथ वेलकम करती हैं, तो देखिए कोई भी हस्बैंड जो है उसमें गिफ्टेड ये है कि वो उसको चार्म पसंद है। हमें ये लग रहा होता है ना कि इन्होंने बहुत अच्छे से बात करी है, या ऑफिस जाते हैं या सेक्रेटरी ऐसी हैं या ऑफिस में स्टाफ ऐसा है। और ऐसा नहीं है कि हस्बैंड कोट नहीं करते, हस्बैंड भी आपको आके बता रहे थे फला साहिबा बहुत अच्छी हैं या ये है इस तरह। देखिए, प्लीजिंग पर्सनैलिटी सबको अच्छी लगती है। अगर प्लीजिंग पर्सनैलिटी घर में ही मौजूद होगी तो इंसान बाहर उसको छान पटके का नहीं जाता। बल्कि मैं ऑनेस्टली आपको बताऊं कि चूँकि मैं एक वर्किंग वूमेन रही हूँ हमेशा से, मेरी कॉलीग थी एंड मैं इंटीमेसी की बात नहीं कर रही कि कोई स्टॉकर टाइप के, मतलब उनके जो कोलीग थे एक साथ थे, मैरिड थे, बच्चों वाले थे,
اینڈ آف کورس دیٹ گرل واز ینگ اینڈ آپ کو پتہ ہے کہ انفارچونیٹ ہونا تو نہیں چاہیے لیکن انفارچونیٹلی ہمارے ہاں یہ ماحول ہے کہ ہم باہر جاتے ہوئے زیادہ اچھے سے تیار ہوتے ہیں تاکہ دوسرے لوگ ہمیں دیکھیں. تو وین شی یوز ٹو گو آفس تو ایک دن وہ صاحب ان کو کہتے ہیں اور کافی چھوٹی تھی ان سے کہ مس آپ جس طرح ڈریسنگ وغیرہ کرتی ہیں یا جس طرح آپ رہتی ہیں میری ہسبینڈ میری وائف جو ہے نا ان کو اس طرح سینس نہیں ہے وہ اس طرح نہیں کرتی ڈریسنگ اور جو ہے کیا کہتے ہیں وہ تو بس کیا کہتے ہیں جاؤ تو کچن میں ہوتی ہیں اور اکثر تو اس وقت گرمیوں کا دور تھا تو وہ کیا مطلب بالکل ہی جسے کہتے ہیں گرمیوں کے لون کے کپڑے پہنے ہوئے پھرتی ہیں وہ تو لیکن یہ کہ آپ جو ہے نا بہت پراپر تو آپ کہاں سے کپڑے لیتی ہیں مطلب آپ دیکھیں ایک ہسبینڈ ایک آدمی جو میرڈ ہے اب وہ ان صاحبہ سے کوئی فلرٹ نہیں کر رہے تھے لیکن ایک ان کے دل میں تھا کہ میری وائف میں آفس میں دیکھتا ہوں خواتین آلدو یہ مردوں کی بھی ویکنیس ہے کہ گھر میں بچے کام کھانا پینا آپ کی تمام تر خواہشات کو پورا کرنے میں عورت اپنا خون پسینہ بہا دیتی ہے لیکن پھر جب سارا خون پسینہ اس کا بہہ جاتا ہے تو آپ کو یہ خیال آتا ہے کہ آفس میں خواتین تو بہت وہ آفس آ رہی ہیں وہ آفس میں کام کر رہی ہیں ان کے گھر یا تو نوکر کام کرتے ہوں گے یا نہیں کرتے ہوں گے تو کوئی والدہ کرتی ہوں گی یا نہیں کرتی ہوں گی وہ بھائی جیسے بھی مینیج کرتی ہیں آپ کی جو وائف ہے وہ گھر میں کام میں شاید بزی ہیں اس لیے نہیں کر پائی لیکن دیکھیں ڈیپ ان سائڈ اس مثال سے آپ یہ چیز دیکھیں کہ ہر ہسبینڈ جو سیدھا بھی ہو ایسا بھی نہیں ہو کہ باہر جانتا تاکتا ہو اس کے دل میں بھی یہ ہوتا ہے کہ اس کی بیوی اچھے کپڑے پہنے وہ آئے تو اسے کچن میں کوئی میل ہی نہ ملے تو اس بات کو بتانے کا مقصد یہ تھا حدیث میں بھی ہماری یہ ہے کہ ام سلمہ کی حدیث ہے جس میں وہ کہتی ہیں کہ اگر کوئی خاتون کی ڈیتھ ہوتی ہے a woman who dies while her husband is pleased with her will enter paradise کیونکہ ہسبینڈ کو پلیز کرنے میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں جس میں آپ کی بیوٹیفیکیشن ویری فرسٹ بہت کاؤنٹ کرتی ہے حضور کی بھی ایک حدیث ہے ابن عباس نے کوٹ کی ہے جس میں وہ یہ بتاتے ہیں کہ حضور سے پوچھا گیا کہ بہترین وائف تو انہوں نے بتایا کہ جس کی طرف میں دیکھوں تو وہ مجھے لبھائے مجھے پلیز کرے یعنی مجھے خوشی ہو اس کے ساتھ تو جب ہمیں ہمارا دین کہہ رہا ہے اچھا اس پریزنٹیشن کو میں نے پورا اسلامک وے میں مولڈ کیا ریزن یہ ہے کہ تاکہ ہمارے دماغ میں یوزولی بہت چلتا ہے خواتین کا سجنے سنورنے کے معاملے میں باہر والوں کے لیے کہ ہمیں جب جیسے ہی لگتا ہے مہمان آ رہے ہیں ہمیں امی کے گھر جانا ہے ہمیں کزن کی شادی میں جانا ہے اور ہمارے یہاں مکس گیدرنگ ہوتی ہیں یوزولی تو وہ پورا بن ٹھن کے پھر چلی جاتی ہیں اور پھر انہیں وہاں سے بہت سارے کمپلیمنٹس وہ بٹورتی ہیں اور پھر ان کو لگتا ہے کہ ہاں دس از گڈ نیکسٹ ٹائم میں اس سے بھی اچھا تیار ہو کر جاؤں گی سوری تو یہ ایک مسکنسیپشن ہے اسلامی کانٹیکس میں اس کو اس لیے میں نے بنایا ہے کہ تاکہ ہمیں یہ پتہ چلے کہ ہمارے اسلامک باؤنڈریز ہمارے ہسبینڈ کے لیے آتی ہیں ہمارے لیے دوسروں کے لیے بیوٹیفیکیشن کرنے سے زیادہ اہمیت ہمارے ہسبینڈ کے لیے اہمیت کیا ہے ہمیں حکم ہی ہے اور ظاہر سی بات ہے اگر ایک حکم ہے تو اس میں کوئی برکت ہے اور ہمیں یہ کرنا چاہیے شاید ہم اس چیز کو اتنا اوور لک اتنا نیگلیکٹ کرتے ہیں کہ پھر ہم بولتے ہیں کہ ہمارے ہسبینڈ مووی میں دیکھ کے عورت کو خوش ہو رہے تھے یا ہمارے ہسبینڈ بہت موبائل دیکھتے ہیں اور موبائل میں بہت ساری خواتین ہوتی ہیں ظاہر سی بات ہے آج کل دور ایسا نہیں ہے کہ خواتین خود اپنے آپ کو چھپائیں کہ آدمی کو باہر کچھ دیکھنے کو ہی نہیں ملے تو اس کو الٹیمیٹ پتا ہو کہ مجھے گھر پہ رہنا آج کل ہر انسان اپنے آپ کو کھول کے پیش کرتا ہے جب دنیا اتنی کھلی ہوئی ہے تو آپ کا ہسبینڈ آپ سے نہیں بچا سکتے اب نہیں بچا سکتے تو جہاں سے آپ بچا سکتے ہیں وہاں تو آپ کام کریں اور وہ آپ کا فرض ہے A Muslim woman's beauty should be primary for her husband and not for her friends and all. The women who are failing to make themselves beautiful for their husband may even be considered a sinner. ہمارے اسلام میں تو یہ ہے کہ وہ گناہگار ہیں because they are falling short in one of the greatest duties of marriage. شادی شدہ زندگی کی سب سے بڑی ڈیوٹی ہے کہ آپ اپنے آپ کو بیوٹیفائی کریں اپنے ہسبینڈ کے لیے اپنے آپ کو سورس آف پلیجر رکھیں اس کی آنکھوں کا نور اور ٹھنڈک بن کے رہیں دیئر نیگلیجنس میں بی دا کاز آف دیئر ہسبینڈ اسٹیئنگ اوے فرام دیم اینڈ لوکنگ ٹو آن ادر مومنٹس دیکھیں میں نے آپ کو مثال بھی دی شادی شدہ زندگی میں ہمیں بہت سارے مسائل ہوتے ہیں ہم ڈسکس بھی کرتے ہیں میری آپ 10 پریزنٹیشن دیکھیں گے اس میں 10,000 مرتبہ ہم نے آدمیوں کو دوشی ٹھہرایا ہوتا ہے کہ ان کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے یا وہ ایسا کرتے ہیں دیکھیں ان کا اپنا معاملہ ہے میں ہمیشہ بات کرتی ہوں تقویٰ توکل
احسن طریقہ اور پیشنس کی. آپ کا تقویٰ آپ کو یہ بات بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہے اور آپ نے اس تقویٰ کی روشنی میں اپنے فرائض میں کوتاہی نہیں کرنی ہے. آپ کا ہسبینڈ جو بھی کہہ رہا ہے, آپ کو یہ تکلیف ہے کہ اگر آپ تیار ہوتی ہیں آپ کا ہسبینڈ آپ کو کمپلیمنٹ نہیں کرتا, تو اٹس ہز ایشو, ہی ہیز ٹو سارٹ اٹ آؤٹ. جیسے آپ ابھی یہ پریزنٹیشن دیکھ کے اپنے آپ کو بیوٹیفائی کریں, ہی ہیز ہز اون ایشوز. اگر ان کے ایشوز ہیں تو ان کو وہ کرنا. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ ڈسکریج نہیں ہو اس چیز سے, اپنے فرائض میں کوتاہی کسی کی وجہ سے نہ کریں. آپ کو حکم ہے خوبصورت رہنے کا, دکھنے کا, تو جتنا ہو سکتا ہے. اگر وہ خوش نہیں, مطلب خوش سے مراد کیا, خوش تو وہ ضرور ہو رہے ہوں گے, ایسی کوئی بات نہیں ہے, لیکن آپ کی اگر تعریف نہیں کرتے, آدمی اتنے ایکسپریسو ہوتے بھی نہیں ہیں, ٹھیک ہے. تو آپ یہ مت سوچیں کہ انہوں نے نہیں کی اور فلاں آنٹی نے میری کی تھی اور فلاں کزن نے میری کر دی تھی, تو اس کا آپ کو کوئی وہ نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں, آپ اپنے لیے تیار ہوں, آپ اپنے لیے خوش ہو. دیکھیں انما الاعمال بالنیات, آپ اپنی نیت یہ رکھیں گے آپ اپنے ہسبینڈ کے لیے. اگر وہ کمپلیمنٹ نہیں کرتے, دل کو چھوٹا نہ کریں. آپ پھر یہ سوچیں کوئی بات نہیں, میں نے محنت کری, میں اچھی لگ رہی ہوں, اینڈ آئی ایم ہیپی ود مائی سیلف, اینڈ الحمد للہ گھر کے تمام تر کام بچے اور سب کچھ دیکھنے کے باوجود میں اپنے آپ کو توجہ دیتی ہوں. اینڈ آئی لک ینگ, آئی لک گڈ, آئی ویئر گڈ, اینڈ الحمد للہ آئی ایم گڈ. اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوئی اس لیے پیدا نہیں کیا کہ آپ بالکل شادی شدہ ہو کے بچے پیدا ہو گئے آپ کے تو آپ اپنے آپ کو گیو اپ کر دیں. آپ اپنے آپ کو گیو اپ نہیں کریں. The wife whose husband only ever sees her, اس میں اس میں لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ کے ہسبینڈ آتے ہیں, وہ آپ کو دیکھتے ہیں جس میں آپ کے رنگت پھیل پڑی ہے, کپڑے آپ نے گندے پہنے ہوئے ہیں, وہی مثال کے کچن میں آپ کھڑے ہوئے کے کام کر رہی ہیں, یا واٹس ایور یو آر ڈوئنگ, از اے فولش وائف. اسلام آپ کو کہتا ہے کہ آپ ایک بیوقوف خاتون ہیں. پھر اٹ ول بی آف نو ہیلپ کہ اگر آپ جو ہیں بہت سارا تیار ہوں, سب کچھ کریں, آپ کے گیسٹ آ رہے ہوں تو آپ سب کچھ کریں, آپ کے لیے کوئی اس میں فائدہ نہیں ہے. وومنس پارٹی میں جائیں, اس کے لیے تیار ہوں سب. مسلم وومن who is truly guided by the teachings of Islam will be safe from such shortcomings. وہ ایسا کبھی بھی نہیں کرے گی. یہ اسلام ہمیں یہ بتاتا ہے. She will treat her husband properly, and the woman who treats her husband properly is unlikely to fail in fulfilling her duty towards him. دیکھیے آپ کی ڈیوٹی ہے کہ آپ ان کے لیے تیار رہیں, اچھا رہیں, ہر وقت پیش خدمت رہیں, اور کبھی بھی ان کی ڈیوٹیز میں کسی بھی قسم کی آبلیگیشن میں کمی نہ کریں. اور دیکھیں آپ اچھے کپڑے پہنیں گے, سب کریں گے, تو آف کورس ان کی بھی انٹیمیسی نیڈ ہے. انہوں نے آپ سے شادی اس لیے نہیں کریں گے آپ کو گھر میں لا کے نوکرانی بنا دیں گے. آپ اچھا تیار ہوں, سب کچھ رہیں, تو آف کورس ہو سکتا ہے کہ جو معاملات آپ کے کم تھے وہ اچھے ہوں, آپ کی انٹیمیٹ لائف اچھی ہو, آپ کی سیکچول لائف اچھی ہو. دیکھیں سیکچول لائف بہت زیادہ معاملات کو آسان کرتی ہے, تو ہر معاملے میں اپنی کوشش کریں کہ کسی بھی جگہ پر آپ کوئی کمی بیشی نہ کریں. اپنا بھرپور طریقے سے اپنے ہسبینڈ کے لیے تیار ہوں, انہیں ٹائم دیں. اور میں آپ کو یہ مشورہ دوں گی, کوشش کریں کہ جب وہ نہیں ہو گھر کام پہ ہوں, تو اس وقت اپنے آپ کو بیوٹیفائی کریں, ان کے سامنے ہی کرنا. کیونکہ دیکھیں بہت ساری خواتین کے مسائل ہوتے ہیں کہ وہ یہ بھی کہتی ہیں کہ ہمیں ٹونٹ کر دیا, یا کچھ مرد حضرات بھی کیا کریں, ہم ایسے ہوتے ہیں کہ جو بولتے ہیں کہ آپ کو تو اتنا سب کچھ کرنا پڑتا ہے, یا اس طرح. وہ مرد دیکھیں کسی بھی چیز کو بولنے میں نہیں چکتا. عورت کی شادی ہو جاتی ہے, بچہ ہو جاتا ہے, فیڈ کرانے کی آبلیگیشن بھی. مرد جو ہے عورت سے سوری ٹو سے اپنے اس کے فرائض میں کوتاہی کے معاملے میں اسے پورا دین پتہ ہوتا ہے کہ فیڈ کتنا کرانا ہے, کتنے عرصے تک کرانا ہے. لیکن وین اٹ کمز ٹو کہ اگر وہ فیڈ کراتی ہیں تو ان کے باڈی شیپ میں کیا امپیکٹس ہیں. دیکھیے میں یہ نہیں کہہ رہی آپ فیڈ نہیں کرائیں, آپ بالکل کرائیں, لیکن ایکسیپٹنس بھی ہونی چاہیے. اگر آپ کا پیٹ نکلے, آج کل سی سیکشن کا ریشو اتنا زیادہ ہے, بچے ہوتے ہیں, خواتین کو اسٹیچز ہوتے ہیں, اس کے بعد ان کا چلنا پھرنا سبھی چیزوں میں پرابلم ہوتی ہے. ایک سی سیکشن آپ کا ہو جائے تو اس کے بعد آپ کی حالت, جس کا ہوتا ہے اسی کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کی باڈی میں کتنا ڈیمیج ہو جاتا ہے. تو اس کے بعد پھر آپ اس سے ایکسپیکٹیشنز اتنی ہائی رکھیں. تو بات یہ ہے, دیکھیں کمپوزڈ رہیں, اپنے کنسٹرکٹیو رہیں, اپنے ساتھ رہیں, اپنے آپ کو اپنا بہترین دوست رکھیں. میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ اپنے ہسبینڈ سے کٹنا شروع کر دیں. مسائل کا شکار ہے, جیسے کہتے ہیں کہ دودھ کا چلا چھاچھ بھی پھونک پھونک کے پیتا ہے. آپ نے ہم مسائل سنتے ہیں, دیکھتے ہیں, تو ہمیں پتہ ہے کہ بھائی کیا کیا ہو رہا ہے. تو آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ اپنا یا تو نائٹ ٹائم میں سے یا کوئی ایسا ٹائم نکالیں
کہ جیسے سپوز کلینزنگ ہے یا مینیکیور پیڈیکیور یا کوئی چھوٹی موٹی چیزیں آپ یہ سیکھیں بھی کہ گھر میں خود کر سکیں، تو آپ ایسے ٹائم پہ کریں کہ انہیں چمکتی دمکتی نظر آئے، لیکن اس ٹائم پہ ان کے سامنے کرتی ہوئی نظر نہیں آئے، کیونکہ ہسبینڈس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، وہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ گھر کو ٹائم دینے کے بجائے اپنے اوپر ٹائم اچھا چاہیے بھی آپ انہیں اچھے اور اچھا چلیں، اگر نہیں چاہیے تو پھر وہ باہر والی خواتین کو دیکھتے رہیں گے۔ آپ نے تو ہر چیز کو انکاؤنٹر کرنا ہے، تو آپ نے کوشش یہی کرنی ہے کہ آپ اپنے اوپر توجہ اپنے می ٹائم میں دیں، اور جو ہے ان کے سامنے ہی ہر وقت ہر کچھ نہ کرتے رہا کریں، ان کو صرف آپ پیاری دکھیں، آپ ان کے لیے تیار ہوں، سب کچھ کریں، اب اس کے پیچھے جو ایفرٹس ہیں، جو آپ کے لیے پریشانی ہوگی وہ آپ کو خود بیئر کرنی ہے، دیٹ یو ہیو ٹو مینیج۔ اللہ اجر دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کو اس کا اجر دے گا، تو آپ اس پہ کام کریں۔ اچھا ہم یہ پڑھ چکے ہیں۔ It is one of the teachings of Islam that the woman should make herself look beautiful for her husband so that the husband sees her that which he likes۔ تو یہی اسلامک ٹیچنگ ہے کہ جب آپ کو وہ دیکھیں تو وہ آپ ان کی آنکھوں کا ٹھنڈک ہی لگیں ان کو، اور یہ اس میں یہ کہتے ہیں دیٹ از ون آف دا ریسپانس ریزنس کہ as to why it is forbidden for a woman، اگر کوئی ڈیتھ کا یا اس طرح کا ہو تو خواتین کو اس لیے حکم نہیں ہے کہ وہ 3 دن سے زیادہ سوگ کریں، یا پھر ہسبینڈ کے کیس میں یہ کہ 4 months and 10 days کا ہے، ادروائز 3 دن سے زیادہ سوگ کا نہیں ہے، اور وہ اسی کانٹیکس میں آتا ہے۔ اس میں حدیث بھی ہے، بخاری کی حدیث ہے جو کہ ام سلمہ کی بیٹی ہیں زینب، فرام زینب دا ڈاٹر آف ام سلمہ، وہ یہ کوٹ انہوں نے کی ہے کہ I came to زینب بنت جیش the wife of Prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم when her brother died she called for perfume and applied it to herself and said، ان کے بھائی کی ڈیتھ ہوئی تھی اور انہوں نے پرفیوم منگایا، یعنی جو بھی عطر وغیرہ اس وقت ہوتا تھا، اور اپلائی کیا، اور اس کے بعد انہوں نے کہا، یہ حدیث ہے کہ آئی ایم ناٹ ویئرنگ پرفیوم بیکاز آئی نیڈ اٹ، کہ میں اسے اس لیے نہیں استعمال کری کہ مجھے اس کی ضرورت ہے، بٹ بیکاز آئی ہرڈ دیٹ دا میسنجر آف اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم saying from the member it is not permitted for a woman who believes in Allah، اللہ تعالیٰ پہ جو خاتون بلیو رکھتی ہیں ان کے لیے یہ حکم نہیں ہے کہ وہ اینڈ دا لاسٹ ڈے، یعنی کہ قیامت پہ بھروسہ رکھتی ہیں کہ وہ 3 دن سے زیادہ جو ہے اپنے آپ کو گریب میں رکھیں ایکسیپٹ فور ہر ہسبینڈ، تو انہوں نے وہ پرفیوم یوز کیا۔ آپ اپنے آپ کو بیوٹیفائی کر، یعنی اتنی سی بھی کوتاہی نہیں ہے، ہم تو دیکھیں نا ہمارے ساتھ اس طرح کے معاملہ ہوتا ہو، آپ وہاں یہ پریزنٹیشن دیکھنے کے بعد، اسلام کی بات سننے کے بعد آپ خود اپنے آپ سے فیصلہ کیجیے گا، پوچھیے گا کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں۔ ہم ذرا سے غصے میں ہوتے ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے ہسبینڈ نے ہمیں ابیوز کیا ہے، یا ہمارے ہسبینڈ نے غلط ٹون یوز کری ہے، ہم پیسیو اگریسو ہوتے ہیں، ہمیں کچھ برا نہیں لگ رہا ہوتا، ہمیں خود غصہ ہوتا ہے، ہمارا دماغ اچھا نہیں چل رہا ہوتا، کچھ بھی ہوتا ہے، آپ دیکھیں نا ہم کتنی ڈنڈی مارتے ہیں، ہم بولتے ہیں ٹھیک ہے ہم نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، آپ پھر رو دھو کے بیٹھ جاتے ہیں، یا پھر آپ تیار ہونا بند کر دیتے ہیں۔ دیکھیں کچھ بھی، جو انسان تک پریشانی کر رہا ہے نا اس کو کوئی پریشانی نہیں ہوئی، پریشانی آپ کو ہو رہی ہے، اور کیا کوتاہی بھی آپ سے ہو رہی ہے۔ انفارچونیٹلی اگر اس سچویشن میں کوئی کسی خاتون کی ڈیتھ ہوتی ہے تو جب ایک کام کے اوپر جنت کی بشارت ہے، اسے نہ کرنے کے اوپر دوزخ ہی ملے گی نا پھر آپ کو، تو آپ اپنے آپ کو اس معاملے سے بچائیں، ان کا جو بھی عمل ہے ان کے اپنے ساتھ ہے، اپنے تقویٰ سے کام لیں، اپنے آپ کو تیار رکھیں، اپنی کوشش کریں تھوڑا سا اپنے می ٹائم میں سے، مجھے پتہ ہے خواتین کو ٹائم نہیں ملتا، بہت سارے معاملات ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی کچھ بھی کر کے آپ اپنے لیے ٹائم نکالیں اور اپنے آپ کو تیار رکھنا، اور اپنے خوش دیکھیں جب آپ خود تیار ہوں گے سب کچھ کریں گے آپ خود بھی خوش رہیں گے۔ یہ پریزنٹیشن یہاں پر اینڈ ہوتی ہے، یہ بہت آلدو یہ اپیرنٹلی ایک نارمل سی بات لگتی ہے، لیکن یہ ایک بہت ہی کی پوائنٹ ہے، یہ بہت کی ٹاپک ہے، آپ اس پہ فردر بھی خود اسٹڈی کر سکتے ہیں۔ اسلامک کانٹیکس میں اس کو آپ کو بتانے کی ریزن یہ تھی، ویسٹرن سائیکالوجی، ویسٹرن کانسیپٹس بھی ہیں بہت سارے، لیکن چونکہ ہمارا ہی دین ہے جو کہ ہمیں 4 دیواری کے اندر سجنے سنورنے کا حکم دیتا ہے، ادروائز بیوٹیفیکیشن سے لوگ کرنا تو شروع کر دیتے ہیں، لیکن پھر وہ اتنی آؤٹ سائڈ چلی جاتی ہے، جیسے کہا کہ مہمانوں کے سامنے، خاندانوں میں ہمارے ہمیں گیدرنگ ہوتی ہے اس میں، کہ وہ گناہ کے زمرے میں جانے لگتی ہے، اور پھر ہمیں عورتوں کی اپنی بھی سائیکالوجی ہوتی ہے، ہم مردوں کو تو برا کہتے رہتے ہیں، لیکن عورت کی اپنی سائیکالوجی یہ ہے کہ اس کو تعریف چاہیے ہوتی ہے، اب اگر اس کا ہسبینڈ نہیں کر رہا، اسے باہر سے مل رہی ہے وہ وہاں خوش ہو رہی ہے، ہسبینڈ جو ہے اسے گھر میں اچھی بیوی نہیں مل رہی تو وہ باہر بھی عورتوں کو دیکھ کے خوش ہو رہا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ سب اپنے دماغ سے چل رہا ہے، کوئی یہ نہیں سوچ رہا کہ ہمارے ریلیجن ہے ہمیں کیا، اگر ہسبینڈ بھی وہی سوچے، اور مجھے
میری زندگی میں مجھے ایسا لگتا ہے یہ میری کیلکولیشن ہے کہ کبھی بھی کوئی پریشانی یا پرابلم ایسے ہی پیدا نہیں ہوتی. اگر کسی نے کوئی کوتاہی کی ہوتی ہے پریشانی اس وقت پیدا ہوتی ہے. عورت اگر تیار ہو رہی ہے اور ہسبینڈ تعریف نہیں کر رہا ہے کچھ نہیں ہو رہا، وہ اپنے سائیکولوجیکلی یا اپنی دماغی نیڈ کے طور پہ باہر دیکھ رہی ہے. اچھا ہسبینڈ جو ہے اس کو بیوی صحیح سجی سمری نہیں مل رہی تو وہ باہر دیکھ رہا ہے، یعنی کہ دونوں صحیح جگہ پر نہیں ہے، اس لیے پرابلم بھی پیدا ہو رہی ہے. اپنے آپ کو صحیح رکھیں، مسفٹ نہ کریں. جب بھی کوئی معاملہ ہو، دو رائے ہو، اپنے دین کو پڑھیں. آپ کا دماغ اپنا ہو سکتا ہے لیکن اگر وہ دین آپ دیکھیں دین پہ کیا فٹ ہونا ہے، اور دین پہ اگر دونوں ہوں گے تو ایک ہی چیز فٹ ان ہو رہی ہوگی. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کا ہسبینڈ جو ہے وہ باہر والی خواتین کو دیکھ رہا ہو اور آپ تیار ہو رہی ہوں اور آپ سوچیں کہ میں تو دین پہ فٹ ہوں، تو دیکھیں وہ نہیں ہے. اور اگر وہ اس طرح کا نہیں کر رہا اور آپ کچھ اور کر رہی ہیں تو آپ نہیں ہیں. لیکن اگر دونوں اس معاملے میں فٹڈ ہو جاتے ہیں کہ آپ تیار ہو اور آپ کا ہسبینڈ دیکھیں پرابلم ہی نہیں ہے کہیں پر، تو معاملات ہمارے یہاں الجھے ہوئے ہمارے اپنے رویوں کی وجہ سے ہیں دراصل، اور دین سے دوری کی وجہ سے. جب بھی آپ کا ڈفرینس آف اوپینین ہو آپ دین کی طرف دیکھیں. اس پریزنٹیشن کو دین میں مولڈ کرنے کا ریزن بیسک یہی تھا کہ ہمیں پتا ہو کہ ہمیں تیار تو ہونا ہے لیکن چار دیواری میں. ہمیں تیار ہونا ہے اپنے ہسبینڈ کے لیے ہونا ہے، ہمیں پیارا لگنا ہے ہمیں اپنے ہسبینڈ کے لیے ہونا ہے. تو ہمیں اپنی ہسبینڈ کو اپنی پرائیورٹی کرنا ہے. کسی سے کچھ ایکسپیکٹ کرنے سے پہلے ہمارے بھی کچھ فرائض ہیں اور یہ اولین فرض ہے. اور دیکھیں آپ اپنے فرائض میں کوتاہی نہیں کریں. 10,000 حدیث موجود ہیں، آپ پڑھیں اور اپنے ہسبینڈ کے لیے جیسے کہتے ہیں ایک اوبیڈینٹ وائف بن کے رہیں. ایک آپ کو جنت کی بشارتیں دیکھیں، اس سے بڑھ کر آپ کو کیا چاہیے کہ آپ کو دنیا میں بھی جنت ملے اور آخرت میں بھی ملے. آپ اپنے ہسبینڈ کو سرو کریں، اچھا سرو کریں، اللہ آپ کو جزا دینے والا ہے. اور انما الاعمال بالنیات، اگر آپ کی نیت صاف ہوگی سب اچھا ہوگا تو اللہ تعالیٰ خود آپ کے رشتے میں برکت ڈالے گا. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. آپ یہ دعا پڑھیں، آپ اللہ سے دعا کریں کہ مجھے میرے شوہر کے لیے آنکھوں کا نور اور ٹھنڈک، اور اسے میرے لیے آنکھوں کا نور اور ٹھنڈک بنا کے رکھیں. باقی ابھی تک کے لیے یہ پریزنٹیشن اینڈ ہوتی ہے. تھینک یو سو مچ. اگر آپ کا کوئی کوشچن ہو تو آپ لکھ سکتے ہیں، اپنا کامنٹ کر سکتے ہیں. آئی ہوپ آپ نے اس معاملے کو، شاید میں نے اتنا بہتر نہیں بتایا جتنا بہتر یہ ہونا چاہیے تھا. آپ اسے فردر خود بھی اسٹڈی کریں، اس پہ کام کریں. اللہ تعالیٰ آپ کے اور ہمارے ریلیشن میں برکت و خیر رکھے، ہمیں اپنے شوہروں کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک اور نور بنا کے رکھے. آپ سے اجازت چاہوں گی. فی امان اللہ.